बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वैसे तो फैसल वाडा साहब ही काफ़ी थे, लेकिन अब गरीदा फारूकी साहिबा ने भी अहम तरीन मीटिंग का अहवाल बता दिया है। शहबाज शरीफ के माइनस होने का बाकायदा से उन्होंने कह दिया है। हुआ ये है कि सिक्योरिटी ज़राए से ख़बरें चलीं, तमाम चैनल्स पर ख़बरें चलीं, लेकिन इसमें से शहबाज शरीफ साहब को माइनस किया गया। जी हाँ, गरीदा साहिबा कह रही हैं माइनस किया गया। फिर फैसल वाडा साहब काफ़ी हैं, मगर गरीदा साहिबा कह रही हैं कि कुछ गुज़श्ता कई दिन से शहबाज हुकूमत की छुट्टी की खबरें गर्दिश कर रही हैं। पहले सहाफ़ी थे, तज्ज़ियाकार थे, उसके बाद फैसल वाडा साहब की एंट्री होती है। अब गरीदा साहब भी बता रही हैं कि अहम तरीन मीटिंग सिक्योरिटी ज़राए से, वहाँ पर रस्मन कहीं ना कहीं शहबाज शरीफ का जिक्र ज़रूर था, लेकिन जब मीडिया में बात आई, मीडिया में चीज़ें सामने आईं, जो कुछ मीडिया को जारी किया गया सिक्योरिटी ज़राए के ज़रिए, उसमें शहबाज शरीफ साहब माइनस थे। अब निशानियाँ बड़ी वाज़ेह होती चली जा रही हैं। यहाँ तक कहा जा रहा है कि करप्शन इंतहा की है। वीडियोस मौजूद हैं, वीडियोस, जी हाँ, अब वीडियोस का तस्करा होने लगा है। आज से पहले मौजूदा सेटअप के लिए 4 साल हो गए हैं, कभी वीडियोस की बात नहीं हुई। अब वीडियोस की बात हो रही है। किस तरह की वीडियोस हैं? क्योंकि हमने अपनी सियासत में बहुत कुछ देखा है। पाकिस्तान में यहाँ पर ऑडियो वीडियोस का धंधा भी देखा है। नाजेबा वीडियोस आई, प्राइम मिनिस्टर हाउस से ऑडियोज लीक हुई हैं, ये सब कुछ तारीख का हिस्सा है। तो मरीम नवाज साहिबा कहती थी वीडियोस कभी दफन नहीं होती। अब उन्हीं को सुनाया जा रहा है कि वीडियोस भी हैं और भी बहुत कुछ है। उनके 11 अरब रुपए के जहाज को दोबारा उठाया जा रहा है। उनके 18 अरब रुपए के इश्तिहारात की बात की जा रही है। ये सब क्या हो रहा है? शदीद तनकीद होती चली जा रही है। तो सब पर एक एक करके बात करेंगे और फिर आखिर में सिक्योरिटी ज़राए ने क्या क्या बताया है, चैनल्स पर क्या क्या चला है, पूरी खबर आपके सामने रखेंगे। गरीदा फारूकी साहिबा लिखती हैं, सीनियर सिक्योरिटी ओहदेदार से आज, यानी कल के दिन की बात है, आज हम सहाफ़ियों की रावलपिंडी में मुलाकात हुई। इसमें ज़ाहिरा गरीदा साहिबा भी थी, तभी कह रही हैं हम सहाफ़ियों की सिक्योरिटी के ओहदेदार से, सीनियर सिक्योरिटी ओहदेदार से मुलाकात हुई। मुलाकात के दौरान तो रस्मन वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस का जिक्र किया गया अमेरिका ईरान डील के तनाजुर में, लेकिन बाद में जब खबर जारी हुई ज़राए से, जो आप सब ने मीडिया चैनल्स पर देख भी ली, इसमें अमेरिका ईरान मुआहदे में वज़ीर-ए-आज़म माइनस थे, वज़ीर-ए-आज़म फारिग थे, माइनस निकाल दिया गया। अब आप ये देखिए कि पहले ऐसे ही होता है, आगाज़ इस तरह से होता है, एक माहौल बनता है, बड़े बड़े चैनल्स जो समझते हैं हमें हवाओं का रुख पता लग जाता है, ज़ाहिर है उनकी ड्यूटी लग जाती है, उनको बता दिया जाता है, वो काम शुरू होता है। फिर इस तरह से अहमियत कम होना शुरू हो जाती है। जिस तरह फैसल वाडा साहब क्रेडिट नहीं दे रहे, दीगर अहम शख्सियात क्रेडिट नहीं दे रही, क्रेडिट बनता ही सिर्फ और सिर्फ फील्ड मार्शल आर्मी चीफ सईद आसिम मुनीर साहब का है, तो उन्हीं को क्रेडिट मिल रहा है जंग रुकवाने का, ईरान अमेरिका की, उन्हीं के एफर्ट्स हैं, सब उन्हीं के बारे में कह रहे हैं। तो शहबाज शरीफ साहब की सिर्फ आनियाँ जानियाँ थी, कुछ भी नहीं था। इसी तरह इसहाक डार साहब को कोई क्रेडिट नहीं है। बाकी अगर क्रेडिट कुछ है तो मोहसिन नकवी साहब का, कि वो पहले जाते थे, फिर उसके बाद आर्मी चीफ साहब, फील्ड मार्शल साहब खुद चले जाते थे, सब कुछ उस तरफ हो रहा है। काउंटर ये नैरेटिव देने की कोशिश हो रही है कि नहीं 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 जनाब, ऐसा कुछ नहीं है, हमने पता करवाया है। इसमें अंसार अब्बासी साहब भी हैं, कुछ और साफ़ी भी हैं, वो कह रहे हैं देखें बाकी बातें तो और हो रही हैं, लेकिन हमने पता करवाया है, अभी तक सब ठीक है, अभी सेम पेज ही है, फलां है। भाई सेम पेज तो अपनी जगह है। शहबाज शरीफ साहब के बारे में तो लोग ऐसी सी बात करते हैं कि मुझसे दोहराया नहीं जा रहा कि जी उनको कहा जाए कि फ़लाँ जगह जाकर बैठ जाओ, तो कहेंगे अच्छा जी किस अंदाज से बैठना है ये बताएं। तो वो तो कमरे से निकलने से पहले भी पूछ के जाएंगे, वॉशरूम जाना हो तो पूछ के जाएंगे। इस तरह की बातें शहबाज शरीफ साहब के बारे में की जाती हैं। तो ताबेदारी अपनी जगह है, मुल्क नहीं चल रहा, मसला ये है, और उसमें पीपल्स पार्टी को भी मैनेज नहीं आप कर पा रहे, दीगर चीज़ें भी हैं। तो बहरहाल पाकिस्तान की एक तारीख़ है, ज़फ़रुल्लाह जमाली से लेकर जुनेजो साहब और दीगर कई मिसालें हैं कि आखिरी दिन तक यही होता है जी हम ही हैं, ये इसी तरह से चलेगा, कोई मसला नहीं है, फ़लाँ नहीं है, और फिर चुटकी बजती है और पता लगता है कि अच्छा हो ये तो हो गया। तो अभी गरीदा साहिबा आगे लिखती हैं कि ये तो ना कि इसमें अमेरिका ईरान मुआहदे में वज़ीर-ए-आज़म माइनस थे। गुज़श्ता कुछ हफ्तों से ये खबर भी गर्दिश कर रही है कि शहबाज हुकूमत की छुट्टी होने वाली है। वल्लाहु आलम बिस्सवाब, खबर है, इसको आप अफवाह नहीं कह सकते। गरीदा साहिबा ने भी खबर कहा है। तो अब इसको कहा जा रहा है सिक्योरिटी ज़राए से अब ये नाजुक तरीन चीज़ें नज़र आ रही हैं, नाजुक तरीन मामलात बन रहे हैं, इंतहाई नाजुक सूरत हाल इस वक्त बनी हुई है शहबाज शरीफ साहब के लिए। वो फुल कॉन्फिडेंट होंगे, उनको यकीन दिलाया जा रहा होगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये ऐसे ही तज्ज़ियाकार, ऐसे ही पेपर क्यों उड़ाते हैं, फलां है। फैसल वाडा तो अजीब आदमी है, वो खुद से बातें कर देता है और वो हमारे भी कंट्रोल में नहीं है, वो ऐसे ही छोड़ देता है बातें, छोड़ें उसको, उसकी क्या बात है। लेकिन जनाब फैसल वाडा वो शख्स है जो सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट को भी चैलेंज कर लेता है और बता देता है कि
کس کو کس طرح سے سیٹی ملیں گی, کیا ہوگا. اب وہ آپ کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ سارے کنٹینر کے اندر بھی ہوں گے یا کنٹینر کے اوپر ہوں گے, یہ سب ان کو نظر آ رہا ہے. تو یہ پھر ایسے نہیں پیش گوئیاں ہوتی ہیں, کوئی پلانس تھوڑے سے ان کو بتائے جاتے ہیں. اب جناب فیصل واڈا صاحب اس وقت شدید غصے میں نظر آ رہے ہیں. ملک میں آتے ہی ان کا پارا ہائی ہے. کہتے ہیں کہ آپ کو نہیں پتا کس وزیر اعلیٰ کی ناک کے نیچے ایک عورت ڈاکہ ڈال رہی ہے. ایک حکمران کا بیٹا جو بیرون ملک نہیں جا سکتا ڈاکے ڈال رہا ہے. یہاں ویڈیوز بھی ہیں, چیزیں رکتی نہیں ہیں, فیصل واڈا کے الفاظ ہیں, ویڈیوز بھی ہیں. اچھا, اب ایک حکمران کا بیٹا جو بیرون ملک نہیں جا سکتا وہ ڈاکے ڈال رہا ہے. اس پر اب کئی لوگ اپنی انٹرپریشن کر رہے ہیں, اور صحافی, یہ نہیں کہ کوئی عام لوگ, صحافی بات کر رہے ہیں کہ اچھا فیصل واڈا کا کس طرف اشارہ ہے, یہ کون عورت ہے جو ایک وزیر اعلیٰ کی ناک کے نیچے ڈاکے ڈال رہی ہے, اشتہار میں تو نہیں کسی کا ذکر ہو رہا, یہ کس وزیر اعلیٰ کی بات ہو رہی ہے. پھر یہ حکمران کا بیٹا جو ملک نہیں جا سکتا, یہ کس کی بات ہے, کہیں اسحاق ڈار صاحب کے بیٹے کی تو نہیں بات ہو رہی, ان کے بارے میں آ گیا تھا, کرپٹو کا کوئی مسئلہ آ گیا تھا, کہیں اس طرح کی باتیں تھیں, وہ خبریں دب گئیں, کسی نے اس کو اون نہیں کیا, کون ہے کیا ہے. یعنی بتا دینے سے زیادہ اس طرح کے ساروں کو مشکوک رکھ دیا جائے, یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. پھر کہتے ہیں کرپشن کے بڑے کیس آ رہے ہیں, وفاقی کابینہ میں تبدیلیاں ہونی چاہیے, فیلڈ مارشل اور ٹرمپ کو امن کا ایوارڈ ملنا چاہیے. میں یہ آپ کو سنوانا بھی چاہ رہا ہوں کہ لب و لہجہ کیا ہے اس وقت جناب فیصل واڈا صاحب کا, جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت معاملات کتنے خطرناک ہیں, کتنے گمبھیر ہیں, اور فیصل واڈا صاحب کتنے آپ کو پریپیئرڈ نظر آ رہے ہیں اس حکومت اور نون لیگ کے خلاف. کیا ویڈیوز بھی ہیں, یہ سب منظر یہاں پہ رکتی نہیں چیزیں. کیا آپ لوگوں کو نہیں پتا کہ کون کس سی ایم کی ناک کے نیچے عورت ڈاکہ ڈال رہی ہے؟ کیا آپ لوگوں کو نہیں پتا؟ اندھے ہیں ہم لوگ کیا آپ کو نہیں پتا کہ کس حکمران کا کون سا بیٹا جو بیرون ملک نہیں برادر ملک میں جا سکتا وہ ڈاکے ڈال رہا ہے؟ آپ کو نہیں پتا. آپ کو نہیں پتا بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے, آپ کو نہیں پتا کے پی کے میں وہاں کا سی ایم کی زندگی چینج ہو گئی ہے, بہترین دیا, کیا آپ کو سن کا نہیں پتا؟ تو آپ لوگوں کو سب پتا ہے. حل اس کا کیا ہے؟ حل اس کا یہ ہے کہ جی سب آپ کو پتا ہے, آپ کو نظر آ رہا ہے. اچھا, ویڈیوز کا بھی وہ کہہ رہے ہیں دفعہ نہیں ہوتی. انہوں نے تو اور بہت سی خطرناک باتیں کی ہیں. یہاں قابلیت کا کوئی سین نہیں, جمہوریت مافیاز کے لیے ہے. عمران خان تھا, عمران خان کو پھانسی چڑھا دو بھائی, وہ تھا, وہ گزر گیا, اس جیل میں ہے, اس کا اقتدار چلا گیا, اس کو پھانسی چڑھا دو. اس پر کیسز ہیں جو اس نے کیا, وہ تو بھگت رہا ہے, چل رہا ہے. وہ تو 3 سال کے لیے تھا, 60 سالوں سے تو آپ ہیں. اب کیا ہو رہا ہے پچھلے 2 سالوں سے؟ اچھا, وہ 60 سالوں سے بھی گنوا رہے ہیں, اور پھر پچھلے 4 سال کی نہیں بات کر رہے ہیں. اس میں پی ڈی ایم بھی ہے, نگران بھی ہے. وہ خاص طور پہ یہ نون لیگ کے 2 سال کو زیادہ ہٹ کر رہے ہیں. وہ کہنے اس کی بات کرو, اور یہاں تک کہہ دیا 500 بندوں کو لٹکانے کی بات کر دی ہے, مار دینے کی بات کر دی ہے. جمہوریت میں مافیا, کرپٹ سیاستدان, جمہوریت کے جنازے نے ہمیں کچھ نہیں دیا. 500 ایلیٹ لوگوں کو گولی مارنی چاہیے, 500 ایلیٹ اشرافیہ, 500. اس میں وہ شوگر مافیا کو بھی لیں گے, اس میں وہ پارلیمنٹیرینز کو لیں گے, سیاستدانوں کو لیں گے, قومی اسمبلی ممبر, بڑے بڑے سینیٹرز, اور یہ سارے ان کا یہ مراد ہے. اب ایلیٹ میں اداروں کے بھی لوگ آتے ہیں, اس میں جوڈیشری کے بھی آتے ہیں, پتہ نہیں وہ کیا کیا, بس وہ ایلیٹ کا کہہ رہے ہیں. بڑے بڑے کاروباری بھی ہیں, کیا ہے یہ. فیصل واڈا صاحب نے کامران شاہد صاحب کے شو میں انکشافات کیے ہیں, اس طرح کی باتیں وہ کی ہیں. اور نام نہیں لیا انہوں نے, لیکن کہا ایک صوبے کا 18 بلین میڈیا کو جا رہا ہے. 18 بلین, ابھی پنجاب حکومت کی بات وہ کریں. ایک صوبے کا 18 بلین میڈیا کو جا رہا ہے اپنی تصویریں لگانے کے لیے, اپنے پوسٹر لگانے کے لیے. سر یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس 18 بلین 18 ارب روپے میں یتیم بیواؤں کی شادیاں کروا سکتے تھے, ان کے گھر بنوا سکتے تھے. تو کیوں نہیں آپ ایسا کر رہے؟ اب یہ اب فیصل واڈا صاحب دیکھیے نا, ایک ایک چیز گنوا رہے ہیں, اور اس ساروں کو لتاڑ رہے ہیں باقاعدہ. 15 بلین 12 بلین 18 بلین ایک صوبے کا میڈیا بجٹ ہے اپنی تصویریں لگانے کے لیے, اپنی پوسٹر لگانے کے لیے. سر کیا ہو رہا ہے؟ اس 12 بلین 10 بلین 18 بلین کے اوپر آپ یتیم بیواؤں کے گھر بنوا سکتے ہیں, ان کی شادیاں کرا سکتے ہیں, اسکول کالج پڑھاتے ہیں, روزگار دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب وہ یہ 18 بلین پر بھی ناراض ہیں کہ اتنی اشتہار بازی کیوں ہو رہی ہے. ابھی تو آپ دیکھیں, میں آپ کو بتاؤں گا کس طرح پنجاب میں تقریباً 250 ارب روپے کا کٹ لگ گیا ہے تعلیم اور صحت پر. سب سے بڑا صوبہ, 12 کروڑ کی آبادی, کیا بنے گا؟ اتنا بڑا کٹ لگا دیا ہے. لیکن اشتہار بازی میں کٹ آپ کو نظر نہیں آئے گا. آپ کو ان کی تنخواہوں میں, کابینہ کی, پنجاب کی تنخواہوں میں, ان کے بڑے بڑے افسران کی گاڑیوں میں کٹ نظر نہیں آئے گا. وہ کہنے کو کفایت شاری تھی, اس دوران بھی 3,500 ارب روپیہ زیادہ خرچ کر دیا گیا ہے پورے پاکستان میں. یہ حال ہے یہاں کی کفایت شاری کا.
جو ہم نے فائٹ کیا فائنانس کمیٹی کے اندر اس کے اندر سر مافیا بنایا جا رہا تھا کہ 4 آدمیوں کی منوپلی بنائی جا رہی تھی پورے پاکستان میں، لیگلی سب کچھ ہو رہا تھا. اور ہمیں جواب یہ دیا کہ کابینہ کا آرڈر تھا، تو میں نے کہا کل کابینہ ہی آرڈر کر دے کہ فیصل وارڈا کافر ہے، تو میں مان لوں گا کہ کافر ہے. بھائی اگر کابینہ غلطی کری تو بتائیں. ہم بھی تو اپنی پی ٹی آئی کے دور میں وزیر تھے، جب شرجیل میمن کے اوپر بات ہوئی میں کھڑا ہوا شرجیل کے ساتھ. سلیم مانڈی والا صاحب نیب میں گئے میں ان کے ساتھ کھڑا ہوا. رانا ثناءاللہ صاحب میں ان کو جانتا نہیں تھا، ان کے لیے کھڑا ہوا. جاوید لطیف صاحب ان کے لیے کھڑا ہوا نا، میں تو ان کو نہیں جانتا. اچھا جی، اگر کابینہ سے بھی کچھ غلط ہو رہا ہے تو کسی تو کھڑا ہونا چاہیے. اب شرجیل میمن صاحب کی بھی انہوں نے بات کر دی ہے، ان کی تعریف کر دی ہے. وزیر اعلیٰ سندھ کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے کہ شرجیل میمن بھی ایک امیدوار ہیں مراد علی شاہ کی جگہ. پھر یہ بات بھی کی جاتی ہے کہ ناصر حسین شاہ صاحب، یہ 2 ایسے لوگ ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کے قریب سمجھاتے ہیں، یہ بھی وزیر اعلیٰ بن سکتے ہیں سندھ میں. یہ بات بھی کی جاتی ہے. تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، یہاں کسی کی کرسی پکی نہیں ہے، کسی وقت بھی ہل سکتی ہے. سب سے اچھی چیز پاکستان میں یہ ہوئی ہے کہ 2023 سے حکمران بیمار نہیں ہوا. یہ کوئی ایسی دوائی ایجاد ہو گئی ہے، وہ ہمارے ہاں ہو رہی ہے جو دنیا میں نہیں ہوتا. وہ گولی ہمارے پاس ہے. فیصل واڈا صاحب نے بتایا کہ 2023 کے بعد کوئی بیمار ہی نہیں ہو رہا. جب سے ان کو اقتدار ملا ہے، 4 سال ہو گئے ہیں، کوئی بیمار نہیں ہو رہا. اگر آپ دیکھیں جتنے حکمران یا حکمران طبقہ نیب زدہ یا ان کو پکڑا جاتا تھا، ساتھ ہی بیمار ہو جاتے تھے. نواز شریف، مریم نواز صاحبہ، شہباز شریف صاحب کے بیٹے حمزہ شہباز، ان کے علاوہ شرجیل میمن کی اگر بات کر لیں آپ جناب آصف علی زرداری کو دیکھیں، ان کی بہن کو دیکھیں، جتنے بھی لوگ، ڈاکٹر عاصم خاص ساتھی زرداری صاحب کے، وہ شدید بیمار، اتنے بیمار چل نہیں سکتے، پتہ نہیں کیا کیا ان کو ہو جاتا تھا. اور اب 2023 سے اب آپ دیکھیے ایسے جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، آنیاں جانیاں، حتیٰ کہ زرداری صاحب کی صحت کے حوالے سے اگر کوئی سوال ہو جائے تو فوراً کسی دورے پر نکل جاتے ہیں، فوراً اپنی ویڈیوز جاری کرتے ہیں، چلتے پھرتے دوڑتے. یعنی عمر بڑھ رہی ہے پہلے سے، 4-5 سال پہلے سے زیادہ عمر ہو گئی ہے. اور تیزی سے انسان اس عمر میں 70 جب کراس کرتا ہے، تیزی سے زیادہ بڑھاپے کی طرف جاتا ہے. یہ کوئی بیمار نہیں، ایسی گولی ایجاد ہوگی پاکستان میں، ایسا کمال ہو گیا ہے ان کی صحت کے بارے میں. اب ایسا پاکستان میں جادو آ گیا ہے کہ پوری دنیا میں نہیں ہے. تو وہ جادو ہے اقتدار کی کرسی، وہ دے دیں تو سب ٹھیک. جو ہی جاتا ہے اقتدار تو سارے بیمار ہو جاتے ہیں، ملک چھوڑ کر چلے جاؤ. اب تو یہ بات ہونے لگی ہے پاکستان کے بارے میں، بڑی شرم آتی ہے کہتے ہوئے کہ اگر آپ کے پاس پاکستانی پاسپورٹ کے علاوہ کوئی پاسپورٹ نہیں ہے تو آپ کا جرم ہی ہے. پاکستانی ہیں تو آپ پکڑے جائیں گے. ابھی فواد چودھری صاحب نے لکھا ایک شاہد صاحب کے بندے کے بارے میں کہ جی اعجاز چودھری دیگر کو پکڑا ہوا تھا، زمین پر فرش پر بٹھایا ہوا تھا، اور بڑے لوگوں کو. تو بھاگتے بھاگتے پولیس والے، جی شاہد کون ہے، شاہد کون ہے؟ انہوں نے کہا جی میں شاہد ہوں. اوہو آپ برطانوی نیشنل ہیں، آپ نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ آئیں جناب، معافی بھی مانگتے رہیں. اسی طرح ابھی آسٹریلیا کی شہریت رکھنے والے پاکستانی فیملی، ان کے ساتھ جو ہوا وہ بچی بیچاری 9 سال کی جاں بحق ہو گئی. کیسے آپ دیکھیں دوڑے لگی ہوئی ہیں. یہی اگر کوئی پاکستانی فیملی ہوتی، کسی نے پوچھنا نہیں تھا. اگر کوئی فیملی سے بات کرنا چاہتا الٹا اس پر مقدمے ہو جاتے. تو آسٹریلین شہری ہیں تو اس لیے. اسی طرح پتہ لگا کہ کسی کینیڈین شہری کو اٹھا لیا تھا، پکڑ لیا تھا، لاپتہ ہو گیا. تو فوری طور پر جب کینیڈین ایمبیسی ایکٹیو ہوئی تو فوراً اس پر مقدمہ ڈال دیا 24 گھنٹے کے اندر، ورنہ بندہ اٹھا لیا لاپتہ ہو جائے گا، کوئی پتہ ہی نہیں. یہاں عورتوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، چار دیواری کے ساتھ کیا ہو رہا ہے آپ دیکھیے. اگر کوئی فورن نیشنل ہے، کسی تگڑے ملک کا، کوئی امریکہ کا، برطانیہ کا، یورپ کا، کینیڈا، آسٹریلیا، پھر وہ انسان ہیں. ان کو یہاں پر پولیس سلام بھی کرے گی، ان کا خیال بھی کرے گی، دیگر ادارے بھی ان کا خیال کریں گے. اچھا جی آپ کچھ ہیں، کیونکہ ان کے ملک ان کا خیال کرنے والے ہوں گے. اگر آپ پاکستانی ہیں پھر آپ کے ساتھ جو مرضی کر دیا جائے، بلکہ پھر آپ کے ساتھ تو جو مرضی کرنا فرض بن جاتا ہے کہ آپ پاکستانی ہیں. بالکل ٹھیک. یہ باتیں صرف میں نہیں کہہ رہا، یہ پاکستان کے انٹلیکچوئلس کہہ رہے ہیں. میں نے آپ کو بتایا فواد چودھری، یہ بھی میں دیکھ رہا تھا رپورٹرز، وہ کمپیریزن کر رہے ہیں. بڑا دکھ ہوتا ہے اس طرح کہ اپنے شہری کی عزت تو زیادہ بڑھ کر ہونی چاہیے کہ جی ہمارا شہری ہے، دوسروں سے بھی یہ ہمارے لیے زیادہ اہمیت، عزت، وقار رکھ رہا ہے، اس کے حقوق ان سے بھی زیادہ. بھائی اس کے ہوں گے تو دوسرے لوگ کہیں گے کہ یار ایسا ملک ہونا چاہیے، ایسی شہریت ہونی چاہیے. یہاں آپ دیکھیں اپنے ملک کے شہری کے ساتھ کیا کرتے ہیں. اس کے کوئی حقوق نہیں ہے، اس کے لیے 26ویں 27ویں ترمیم ہے، اس کے لیے پیکا ایکٹ ہیں، اس کے لیے پیرا لاز ہیں، اس کے لیے یہاں پر ہر طرح سے ہر ڈپارٹمنٹ ہے کہ ذرا سا وہ کچھ کر کے تو دیکھے حکمرانوں کے خلاف، دیکھو ایسی تیسی کرتی ہے. اور اگر آپ باہر کے ہیں تو ہاں پھر تو آپ کو VVIP ٹریٹ کیا جائے گا. تو اس لیے پھر یہاں کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ صرف پاکستانی شہری ہیں تو آپ بہت اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں. کسی نہ کسی ملک کی اگر آپ شہریت لے سکتے ہیں، لیں گے تو تبھی پاکستان میں آپ اچھی طرح جی سکتے ہیں، ورنہ آپ کے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ کسی وقت کیا ہو جائے.
کوئی بھی محکمہ آپ کے ساتھ کچھ کر دے گا. یہ یہاں پر اب حال ہو گیا ہوا ہے. تو اس لیے حکمرانوں نے بھی یہ کیا ہے, یہیں سے کام شروع ہوا کہ سب نے جائیدادیں بھی باہر رکھی ہیں, اکاؤنٹس بھی باہر رکھے ہوئے ہیں. $12.5 تو صرف دبئی میں رکھے ہوئے ہیں. اگر آپ دیکھیں ملک ریاض کو دیکھیں, ان سے بھی یہ ثابت ہوا. سارے کاروباریوں کے لیے یہ پیغام ہے کہ بھئی دیکھو کبھی بھی وقت بدل سکتا ہے, باہر بھی آپ کا کچھ ہونا چاہیے. سب سے پہلے تو شریف خاندان نے کام شروع کیا, پھر زرداری صاحب سر محل وہ بھی سامنے آ گئے, پھر سوئس بینک اکاؤنٹس سامنے آئے, ان کو کبھی کھلنے ہی نہیں دیا گیا. ایک وزیر اعظم کی چھٹی ہو گئی یوسف رضا گیلانی کی, لیکن اکاؤنٹس کے بارے میں نہ جی نہ, ادھر نہیں ہم نے لکھنا تاکہ کیس ہی بند ہو جائے. کرسی کی قربانی دے دی. یوسف رضا گیلانی کو پتا تھا کہ زرداری صاحب برداشت نہیں کریں گے. پھر صدر بن جاؤ تو استثناء لے لو, تاحیات استثناء لے لو. تو یہی پیغام جاتا ہے عام آدمی کے لیے کہ باقی کیڑے مکوڑے ہیں, یا تو آپ باہر سب کچھ لے جائیں, باہر آپ کا کچھ ہو. ابھی یہ تو اب خود یہ کہہ رہے ہیں خواجہ آصف سے لے کر دیگر کہ جی باہر کی شہریت لے رہے ہیں. بڑے بڑے افسران انہوں نے اپنے بچوں بیوی کو باہر کی شہریت دے دی ہے, سارا کچھ ان کے اکاؤنٹس میں ٹرانسفر کیا ہوا ہے تاکہ نیب ہمیں کچھ پوچھ نہیں سکتا. انہوں نے یہاں پر ترامیم کروا لی ہوئی ہیں. تو پاکستان تو انہوں نے ایک ایسا ملک بنا دیا ہے کہ یہاں پر اشرافیہ حکمران طبقہ صرف لوٹنے آتا ہے, ایسٹ انڈیا کمپنی کی طرح. یہاں پر آپ بس صرف پیسہ بنائیں, اقتدار انجوائے کریں, اور اس کے بعد باہر کی شہریت لے کر چلے جائیں. باقی جو یہاں عوام ہے وہ کیڑے مکوڑے ہیں, ان کو رعایا کی طرح ٹریٹ کریں. پہلے تو صرف ووٹ کے لیے ان کے پاس چلے جاتے تھے, یا یہ ووٹ کے لینے کے لیے بس ایک مخلوق ہے اور کچھ نہیں, اس کی حیثیت کوئی نہیں ہے, نہ ان کے کوئی حقوق ہیں نہ یہ انسان ہے. اب اس کی بھی ضرورت نہیں ہے فارم 47 کے بعد کہ ان کے ووٹ کی, وہ بھی نہیں. اس لیے ان کو پیسو, نئے نئے ٹیکس ان پر لگاؤ, جو کرنا ہے ان کے ساتھ کر دو اور دھڑلے سے کرو. اب وزیر خزانہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ورلڈ بینک کی ڈیفینیشن پر تھوڑی ہم جائیں گے غربت کی, اگر ان کی ڈیفینیشن پر جائیں تو 75% پاکستانی تو پھر غریب ہیں. تو لہٰذا ہماری اپنی ڈیفینیشن ہے, اور وہاں اس میں بھی اضافہ ہوا ہے ہماری اپنی ڈیفینیشن کے مطابق بھی. 28-29% لوگ غریب ہو گئے ہیں. 8,500 سے نیچے جو کم کماتا ہے صرف وہ غریب ہے. 8,500 کمانے والا اس ملک میں غریب نہیں ہے. اس حساب سے تو شاید 15,000 والا تو امیر ہو گیا, دگنا کما رہا ہے. اس ڈیفینیشن پہ بھی 28% پاکستان کے لوگ غریب ہیں. آپ اندازہ لگائیے. 7.5 کروڑ وہ لوگ ہیں جو 8,500 روپیہ مہینہ بھی نہیں کما پا رہے, اس سے کم آمدنی ان کی ماہانہ. یہ اس ملک کا حال کر دیا. اس ملک میں جمہوریت مافیاز کا نام ہے. یہاں جو سڑک چھاپ اور انگوٹھا چھاپ تھے وہ آج کھربوں پتی ہو گئے. آپ اپنی دفعہ نیب زدہ ہوئے, بگوڑے بنے تو اس ملک سے لوٹا پیسہ ہی دے دیں. اب یہ کس کو سنا رہے ہیں؟ بگوڑا کون ہوا؟ اس ملک سے پیسہ کون لوٹ کر گیا؟ اس ملک میں حکومت کرنے کے لیے آپ کو نکما, اشتہاری, مفرور, بیمار, قاتل اور زانی ہونا چاہیے. یہ فیصل واڈا کہہ رہے ہیں. یہ جناب کرائٹیریا ہے اس ملک میں حکمران. تو پھر کس نے دوبارہ بلایا؟ ان کو ایئرپورٹ پہ ہی ساری فیسلٹیز دے دیں, کیسز کیسے ختم ہو گئے, ان کو اقتدار کیسے دے دیا. اب فیصل واڈا صاحب جناب اس پر ناراض ہو رہے ہیں, اس پر غصے ہو رہے ہیں کہ پاکستان میں کیا ہوتا ہے. دیکھیں سر, سب سے پہلے تو یہ کہ اس ملک کے اندر جو جمہوریت ہے وہ مافیا سا نام, یہ اپنے انٹرسٹ رکھ رہے ہیں. جو عوام کو چاہیے آٹا, چینی, دال, اسکول, کالج, گاڑی, موٹر سائیکل, رکشہ, بینک, ان سب کے مالک سارے حکمران ہیں. جو بیڑی پیتے تھے, انگوٹھا چھاپ تھے, سڑک چھاپ تھے, وہ کھربوں پتی ہو گئے. میں نے آپ کے اس ملک سے اتنا ماشاءاللہ لوٹا ہے, اتنی دفعہ نیب زدہ ہوا, اتنی دفعہ مفرور ہوئے ماشاءاللہ سے, آپ اتنی دفعہ اشتہاری بنے, آپ اتنی دفعہ بگاڑے بنے ماشاءاللہ سے. آپ لوگوں کی ہسٹری آپ اپنے اس ملک سے نوچے پیسے وہی دیتے ہیں, آئی ایم ایف کے پاس قرض دینے کی ضرورت نہیں ان کو دیتے. جو اس ملک سے لوٹے ہیں نوچے ہیں وہی دے دیں. نہیں, لوٹے یا نوچے اس لیے تھوڑی ہیں کہ پھر واپس کر دیجیے اس ملک کو. نہیں, نیب ویسے دکھاتا ہے کہ ہم نے دنیا میں سب سے اچھا پرفارم کو کہتے ہیں کہ نیب جیسا مثالی ادارہ ہے ہی نہیں, اس سے بہتر تو کوئی ادارہ آپ کو ملے گا ہی نہیں. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, کسی کی مثال نہیں آپ کو دے سکتے کسی ملک کی. یہ نیب کے موجودہ چیئرمین صاحب کہہ رہے ہیں. فیصل واڈا تو کہتے ہیں لوگ لوٹ کے پیسہ باہر لے کے ہوئے ہیں, وہ واپس نہیں لا سکے, ابھی بھی لوٹا جا رہا ہے, ابھی بھی ہے. تو اگر اتنا مثالی ہمارے ہاں ہو تو پھر دنیا بھر میں اور پاکستان میں بھی ماننا جاتا ہے کہ کرپشن ہو رہی ہے, بہت زیادہ ہو رہی ہے, سب سے زیادہ ہے. یہاں سے لوٹ کے پیسہ باہر لے جایا جا رہا ہے, پھر وہ رک کیوں نہیں رہا؟ ہم ترقی کیوں نہیں کر رہے؟ جتنا IMF سے قرض لیتے ہیں اس سے کہیں زیادہ دولت ملک سے باہر ہماری زیادہ پڑی ہوئی ہے, وہ کیوں نہیں واپس آتی؟ تو یہ جو اشرافیہ کا کہہ دیا گیا ہے, پاکستان بنا دیا گیا ہے, یہاں پر ان کو اتنی سہولتیں ہیں. اشرافیہ کے لیے آج بھی ٹیکس کی چھوٹ سب سے زیادہ ہے, ان کو سب سے زیادہ مزے مل رہے ہیں. اور عام آدمی کے لیے کیا ہے؟ پنجاب میں پچھلے سال کی نسبت صحت و تعلیم کا بجٹ 232 روپے کم رکھا گیا ہے. اندازہ لگائیے, صحت تعلیم کے بجٹ بڑھانے کی بجائے بڑی کمی. ایجوکیشن ترقیاتی فنڈز 58% کم, 63 ارب 30 کروڑ رکھنے کی سفارش. صحت کے لیے 500 ارب 62 کروڑ مختص, مجموعی طور پر 232 ارب روپے کٹوتی کی گئی ہے. یہ جناب دنیا نیوز کی سجاد کاظمی
سے بلاول چودھری کی خبر ہے جی. اب آپ یہ دیکھ لیجئے کہ جب سب سے بڑے صوبے کا صحت کا تعلیم کا بجٹ ہی نہیں رہے گا تو باقی کیا بچتا ہے. اب آپ اندازہ لگا لیجئے. اور اس بجٹ کی دستاویزات آپ دیکھیں، جگہ جگہ پر آپ کو مریم نواز شریف پارک، مریم نواز شریف فلاں، نواز شریف ہاسپٹل، نواز شریف میڈیکل کمپلیکس، نواز شریف یہ، شہباز شریف فلاں، مریم نواز فلاں، کلثوم نواز مرحومہ فلاں، یعنی شریف خاندان کے نام پر آپ کو اتنے پروجیکٹس مل جائیں گے. تو یہی ذاتی تشہیر ہو رہی ہے سرکاری بجٹ سے، سرکاری پیسے سے. اس طرح ملک چل رہا ہے. تو اب وہ فیصل واڈا صاحب اس چیز پر آ گئے ہیں. تو لہٰذا اب یہ ہو رہا ہے کہ جی سیکورٹی ذرائع سے جو خبریں چل رہی ہیں ان میں شہباز شریف مائنس ہیں. باقی سیکورٹی ذرائع سے یہ بتایا گیا ہے کہ جی اس میں فیلڈ مارشل عاصم منیر کا بڑا اہم کردار رہا. اور سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ اب جنگ کیے بغیر امن کر لیں. تو مسلم ممالک میں جنگیں ہو سکتی تھیں اگر یہ ایران امریکہ جنگ نہ پاکستان رکواتا. تو اس میں پاکستان کا فیلڈ مارشل عاصم منیر کا اتنا بڑا کردار ہے. پھر انہوں نے کشمیر کی صورتحال کس طرح خراب ہو رہی ہے اس کے حوالے سے بات کی کہ پہلے بلوچستان کے بارے میں بھی اس طرح کی بات کی جاتی تھی کہ جی فلاں پر پابندی لگا رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں. پھر وہ چیزیں صحیح ثابت ہوئیں. آج اسی طرح سے مقبوضہ کشمیر میں بھارت ظلم ڈھا رہا ہے، اس سے چھپ نہیں رہا. تو اس نے آزاد کشمیر کے حالات خراب کرنا شروع کر دیے ہیں. چیزیں دیکھیں کس سے کس طرف جا رہی ہیں. تو یہ سب باتیں ہوئی ہیں. اور ایک بریفنگ لگتا ہے سیکورٹی ذرائع نے دی ہے موجودہ حالات کے بارے میں، اور پھر دہشت گردی کے خلاف کیا ہو رہا ہے، اور کشمیر کے حالات خراب کرنے کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے. یہ سب چیزیں انہوں نے بتائی ہیں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.